औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर मुश्किल परेशानी से अल्लाह पाक आपको दूर रखे और इसके हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला आपके थोड़े से रिज़्क़ में, थोड़ी सी आमदनी में बरकत डाले और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। मर्द बड़े वफ़ादार होते हैं, मर्द बड़े सब्र वाले होते हैं। वो सारा दिन घर से बाहर जाके काम करते हैं, रात को घर में आते हैं और जब घर आते हैं तो कभी सास बहू की लड़ाई हो गई, कभी मियाँ बीवी की लड़ाई होगी। एक तरफ सास शिकायतें लगाती है, एक तरफ बहू शिकायतें लगाती है। मर्द बेचारा तो बीच में फंस के रह जाता है। ये वो कमेंट्स हैं कि कल जब मैं वीडियो बना रही थी तो बीच में मुझे यूट्यूब की वीडियो पे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने मर्दों के बारे में ऐसी बात की है, आप मर्दों के बारे में बात ना करें, मर्द हजरात ऐसे हैं वैसे हैं। तो उनका अभी आज मैं अपने इस व्लॉग में जवाब दूंगी प्रॉपर्ली तौर पे। और ये जो आपको सामने बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये सावन का महीना है और हमारा घर चूँकि गाँव में है तो कल भी एक सांप का बच्चा मारा था। आज भी जब मैं फर्श धो रही थी हाल वाला तो मुझे सांप का बच्चा नज़र आया, फिर मैंने उसको मारा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपनी बच्चियों का, अपने छोटे बच्चों का स्पेशली ख़ास ख्याल रखें। इस मौसम में जूतों को झाड़ के फिर पहने, रात को वॉशरूम में जाते हुए लाइट ऑन करके फिर जाएं। ठीक है, तो चलो जी, इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का अपना बिज़ी व्लॉग, जो कि नेक्स्ट आपको पता चलेगा। तो चले आए देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों तक शेयर करना है और प्लीज़ 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 पूरी वीडियो देखा करें, सुना करें। आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, जिनके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे अम्मी अबू नहीं हैं, बहन भाई अपने अपने घरों में खुश हैं और मैं आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। और आप कमेंट में मुझे बताएं कि आप तक मेरा व्लॉग पहुंचा है या नहीं पहुंचा, आपने मेरी वीडियो देखी है या नहीं देखी। और अगर देखी है तो मुझे बताएं कमेंट में मस्ट कि आप किस सिटी से, किस विलेज से, किस कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखूं कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच गई है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा व्लॉग जो है वो बड़ा बिज़ी रहना है दिन के खाने तक, क्योंकि जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि फ्रिज जो है ना, ये मेन चीज़ होती है किचन की। और अभी मैंने लास्ट वीक 2 वीक्स शायद गुजरे हैं, मैंने ये फ्रिज सारा क्लीन किया था। लेकिन बच्चे जो है ना, कूलर में पानी भरा हो, बच्चे वहाँ से पानी नहीं पीते। बॉटल्स भर के रखी हों, बच्चे बॉटल्स में से पानी नहीं पीते। लेकिन बच्चों की एक कॉमन आदत है, जो वो ये है, मेरे बच्चों की तो ये है कि फ्रिज में ग्लास निकालेंगे, उसको पानी पियेंगे, फिर भर के रखेंगे अपनी तरफ से। लेकिन वो ज़्यादा भर जाने की वजह से ये फ्रिज का हाल हो जाता है कि नीचे सारी बर्फ़ जम जाती है। तो यही हाल कोई मेरे फ्रिज के साथ हुआ है। और इसी के साथ जब मैं ये फ्रिज को देखती हूँ ना, तो मुझे मेरी अम्मी अब्बू की यादें याद आ जाती हैं। ये मेरी माँ ने बड़े प्यार से मुझे फ्रिज लेके दिया था, बड़े ही प्यार से किस्तों पे लेके दिया था कि मेरी बेटी को मेरे ससुराल वालों ने अलहदा कर दिया है। और यकीन माने उस वक़्त उस घर में ना पानी था, पानी की टूटी लगी हुई थी लेकिन ताज़े पानी की नहीं, वॉशरूम नहीं था। और भैंसों वाला घर था वो। दिन को उधर फैन में भैंसें बंधी हुई होती थी और रात को हम एक छोटा सा कमरा और बरामदा है, हम वहाँ पे बैठा करते थे। ठीक है, और तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो दिन गुजारे थे। तो फिर मेरी अम्मी ने देखा कि हाय, इसके पास तो फ्रिज ही कोई नहीं है, अभी तो 2 मंथ 3 मंथ रहते हैं घर कंप्लीट होने को। उस वक़्त मेरे हस्बैंड आए हुए थे, हम अलहदा घर बना रहे थे। ठीक है, और मेरी देवरानी ने कुछ ऐसा किया कि मीन्स के बस हमको अलहदा होना पड़ा। फिर हम दूसरे घर में अलहदा हुए, वहाँ पे बहुत सारी मुश्किल मैंने फ़ेस की, बहुत सारी मुश्किलें।
لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر مشکل کام کے پیچھے آسانی ہوتی ہے۔ میں نے 3 سے آئی تھنک 2 سے 3 منتھ میں نے اس گھر میں گزارے ہیں۔ میرے 3 بچے تھے اور چوتھی جو میری بیٹی پیدا ہوئی ہے نا وہ اس وقت ہونے والی تھی، ٹھیک ہے، ہونے والی تھی اور ہم وہاں پہ علیحدہ ہو گئے۔ پھر جب میں ٹھنڈا پانی یا برف وغیرہ لینے جانا پڑتا ہے نا تو 2 3 4 قدم چل کے گلی میں تو ساتھ ہی سسرال والوں کا جو مین گھر ہے نا وہاں سے مجھے برف لے کے آنی پڑتی تھی۔ کولر بھر لیتے تھے، رات کو وہیں سے پیتے تھے۔ پھر میری ماما غریب سے گھر کی تھی، میری امی نے دیکھا، میری امی اسی وقت نا دوسرے دن رات کو جو ہے قسطوں پہ وہ فریج لے کے آئیں۔ یہ ہوتا ہے ماؤں کا پیار، مائیں اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ میری امی کے پاس آمدن نہیں تھی، میرے بھائی کام نہیں کرتے تھے، ایک بہن تھی جو جس کی یو کے شادی ہوئی ہے وہ امی کے گھر میں رہتی تھی، کچھ پیسے اس نے ڈالے اور پھر قسطوں پہ میری امی نا میرے لیے فریج لے کے آئیں۔ اور اس کے باوجود میری ساس نے یہ باتیں کی کہ ان کے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، ان کے بھائی تو کام ہی نہیں کرتے، کیا پتہ ماں کہاں سے خود دکھا کے لے آئی ہے۔ اتنی مجھے تکلیف ہوئی، میں نے کہا دیکھو ایک ماں کی محبت کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن بہو کے جو رویے کے مطابق یا جو بہو کی عادتیں آپ نے اس کی گننی ہے کہ وہ بری عادتیں ہیں یا کچھ جو بدنام کرنا ہے وہ آپ نے اس طریقے سے بدنام کیا۔ تو میری امی پھر فریج لے کے آئیں اور رات پھر ہمارے گھر رہی تھیں۔ میری امی کہتی ہیں میں بیٹا کیسے برداشت کر سکتی ہوں، میرے جو بڑے 2 بیٹے ہیں نا وہ میری امی نے ہی پالے ہیں، نانی نانا کے گھر وہ بہت زیادہ رہے ہیں۔ تو میری امی کہتے ہیں کہ دیکھو نا تمہارے ساس سسر نے تمہیں علیحدہ کر دیا اور فریج بھی نہیں ہے، تو میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، میری بیٹی کیسے گرمی میں رہتی ہوگی۔ تو پھر میری امی فریج لے کے آئیں اور یہ فریج جب بھی میں یاد کرتی ہوں نا، آج کتنے تقریباً 11 12 سال ہو گئے ہیں اس فریج کو، میں جب بھی دیکھتی ہوں نا تو مجھے میری امی کی بہت یاد آتی ہے۔ اللہ پاک ان کے چھوٹے چھوٹے دوست میں اللہ مقام عطا کرے، ڈھیر ساری اللہ وہاں پہ انہیں خوشیاں عطا فرمائے، رنگ برنگی پھلوں سے نوازے۔ میری امی نے بہت زیادہ مشکلیں دیکھی ہیں لیکن اس تک نہیں گئی، صرف اس لیے کہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے۔ اور جن کے ہسبینڈ بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کوئی چیز ہے گھر میں نہیں ہے، گرمی ہے سردی ہے، کچھ احساس نہیں ہوتا، صرف ایک بنا پہ کہ اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہے۔ پھر جب میری امی فریج لے کے آئیں اور اس کے بعد 1 ہفتہ 2 گزرے، وہ 2 منتھ تھے جس وقت میرے ہسبینڈ میرے حق میں تھے، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک اور اس سے پہلے میرے ہسبینڈ نے کبھی میرے حق میں کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس وقت میرے ہسبینڈ بچوں کے لیے فروٹ لے کے آتے تھے، دودھ لے کے آتے تھے، سب کچھ بچے کھاتے پیتے تھے، لیکن میری ساس نے ایک ایسی آگ کان میں پھونکی کہ میرے ہسبینڈ کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ اور یہ بہت بری عادت ہے جو مجھے اپنے ہسبینڈ سے دور کرتی جا رہی ہے کہ میرے ہسبینڈ کے کان میں اپنے فیملی کا کوئی بھی بندہ اس کے بیوی یا اس کے بچوں کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا نا تو اس نے آ کے ریئیکشن صرف ہم پہ نیگیٹو دینا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کیا، تم لوگوں نے وہ کیا، تم ایسے ہو تم ویسے ہو۔ تو یہ بات مجھے بہت زیادہ بری لگتی ہے۔ میں کہتی ہوں بغیر تصدیق کیے، بغیر پوچھے تم آؤ، تم آرام سے پوچھو کہ تم نے یہ کام کیا ہے تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ اندر کی بات کیا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں کہ جو ہسبینڈ کان کے کچے ہوتے ہیں نا وہ ساری زندگی کان کے کچے ہوتے ہیں۔ اور مجھے اپنے ہسبینڈ سے بے حد نفرت ہے، بے حد نفرت ہے۔ میں جتنی نفرت میں اس کی شکل بھی دیکھتی ہوں نا تو مجھے عجیب سا لگتا ہے، میں کہتی ہوں بس پتہ نہیں کیا کیا دن ہوگا جس وقت نا میرا اس کا ریلیشن ختم ہوگا، اتنی نفرت ہے مجھے اس سے۔ اینیویز آج جو ہے میں نے وہ فریج صاف کیا، اچھا سا تھوڑی سی برف اس میں رہ گئی تھی تو پھر میں نے کہا چلو وہ تھوڑی سی پکڑ لیتے، میں ادھر ہانڈی وغیرہ بناتی ہوں۔ اور یہ آج میں بنا رہی تھی ماش اور مونگ کی دال، اب اس سے بھی بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ مطلب کہتے تو ہیں نا کہ لوگ سودا منتھلی لے آؤ، مہینے کا سودا آ گیا تو سمجھو سب کچھ آ گیا، سب کچھ نہیں آتا۔ مہینے کا سودا صرف سودا برقرار رہتا ہے لیکن اس کو پکانے کے لیے بھی انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو منتھ میں بار بار لینی پڑتی ہیں۔ لیکن جن بندوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ان کو ساری زندگی احساس نہیں ہوتا۔ میں نے تو اب اپنے ہسبینڈ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اس نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا، میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب وہ پاکستان آئے بھی تو میرا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ وہ منتھلی خرچہ بھیجتا ہے، صرف اپنے بچوں کے لیے بھیجتا ہے، اس کو نہیں پتہ
کہ مہینے میں بچوں کے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، بچے بیمار ہوئے ہیں، 5 بچے ہیں، بچے بیمار ہوئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے، پیسے لگے ہوں گے، بچوں کی فیسیں ہیں، 500 بچے پڑھتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 35-36 ہزار روپیہ صرف ان کا لگ جاتا ہے، بوٹ کے پیسے 11 ہزار کے، اور جو باقی سودے کے پیسے ہیں وہ نہ کرتے ہیں، 18-20 ہزار کا سودا آ جاتا ہے، باقی 20 میں سے بچے 25 ہزار کے منتھلی، اس 25 ہزار میں سے میں منتھلی کون سے خرچے کروں؟ یہ میرے ہسبینڈ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن وہ صرف مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید یہ تنگ آ جائے گی، یہ میرے آگے روئے گی، گڑ گڑائے گی، مجھ سے معافیاں مانگے گی یا مجھ سے مانگے گی، صرف اس بنا پہ کہ میں نے جب میرے طلاق کے بعد میرا راضی نامہ ہوا نا تو میں نے وہ ان کو بول دیا تھا، میں نے کہا میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میرے دیور جیٹھ آ کے میرے گھر میں کوئی انٹرفیئر نہ کریں، ان کا کام ہی نہیں بنتا، عزت سے آئیں، عزت سے جائیں، کوئی موقع مواقع ہے آپ آئیں، چائے پئیں، پانی پئیں، بچوں کو ملیں، آپ کے بچے ہیں، جو کچھ دینا دوانا دیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کی بیویاں آپ کے گھر پہ سوئی ہوئی ہیں آرام سکون سے دوپہر میں، اور تمہاری بیوی تمہارے بھائیوں کے لیے چائے بنائے، روٹیاں بنائے، کیوں بنائے وجہ؟ ہمارا اپنا گھر ہے، ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں ایزیلی رہنا چاہتا ہے، یہ وہ چیز تھی جو میرے ہسبینڈ کو ایک آنکھ نہیں پائی، جس کی اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ میرے بھائیوں کا اس نے یہاں پہ آنا منع کر دیا۔ دیور تھا میرا چھوٹا، اس کے ہاتھ میں نے اپنے گھر کے سارے نظام دے دیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، سب کچھ اس کو پتہ تھا، ایون میرے ATM کارڈ کا پاس ورڈ بھی اسے پتہ تھا، میرے پیسے کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، میری الماریاں کدھر ہیں، میری الماری کی کون سی چیز کدھر ہے، وہ آتا تھا کچن سے سب کچھ نکال کے کھاتا پکاتا تھا اور روب بھی جماتا تھا۔ اینڈ پہ آ کے میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، میرے بیٹے نے یہ فیل کیا، تو میں نے اسے بولا کہ تم یہاں پہ اتنا نہ آیا کرو، آگے بچے چھوٹے تھے لیکن اب بڑے ہو گئے، وہ محسوس کرتے ہیں، اور بھائی لوگ ظاہر سی بات ہے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہر وقت تمہارا دیور تمہاری گھر گھسا رہتا ہے، ہر وقت گھسا رہتا ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بیوی بے شک جوتے کھائے، اسے اس کے بھائیوں سے کھائے، اس کے بھائی گھر آ کے گالیاں دے دیں، اس کے سسرال ماں باپ آ کے ذلیل کریں مجھے میرے بچوں کو، لیکن میرا شوہر کہتا ہے کہ بیویاں مل جائیں گی، بچے مل جائیں گے، لیکن بھائی نہیں ملیں گے، مر جانا ہے ہم نے، ہمارا کندھا ہمارے بھائیوں نے اٹھانا ہے، ہماری بیویوں نے نہیں اٹھانا۔ یہ اس کی ایسی سوچ ہے، ایسی سوچ نے اسے اس نظام تک پہنچا دیا کہ اس کی بیوی اس سے بالکل دور ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں نے دوسری شادی کرنی ہے، اور میں کہتی ہوں بے شک کرو، کرتا ہے کرے، بھاڑ میں جائے، مجھے اب پرواہ ہی نہیں ہے، منتھلی خرچہ دے رہا ہے، اس میں گزارا ہو رہا ہے، چاہے مجھے کسی سے مانگ کے کرنا پڑے۔ جن کی فیملیز میں 3 شادیاں ہوئی ہیں ابھی لاسٹ منتھ سے سیکنڈ لاسٹ منتھ، تو وہ سارے کپڑے جوتے جو ہوتے ہیں نا وہ مجھے میری باجیوں نے لے کے دیے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اور کچھ میں کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، اس میں سے مینیج کر لیتی ہوں، اور اب کل پھر شادی ہے اس کے ماموں کی بیٹی کی، اور وہ کیا کرنا ہے، وہ بھی ہم نے ہی اپنی طرف سے ہی لینے ہیں، ابھی چھوٹے بچوں کے 2 جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مما ہم یہی پہن کے جائیں، میں نے کہا چلو میں دیکھتی ہوں، کسی سے ادھار وار لے لیں گے اور جوتے تو لے لیں گے، ظاہر اپنی اولاد کو تو اپنی مائیں سنوار کے رکھتی ہیں نا، لیکن اس بندے کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں، آپ یقین مانیں میں جائے نماز کے آگے بیٹھ کے بہت زیادہ روتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ پاک، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ اپنی مرضی سے حج کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے روک سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس ماں باپ نہیں ہے، میرے پاس بہن بھائی نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک اولاد ہے اور ایک شوہر ہے جس کا سہارا مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن ساری عمر مجھے نہیں ہوا، اور اب تو بالکل بھی نہیں ہے، اور میں اللہ سے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں کہ میرے اس بندے سے کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، اس کے نکاح میں رہ کے مجھے اتنی الجھن ہوتی ہے، اتنی الجھن ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتی، ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا ذلالت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل پریشانیاں حل فرما دیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر میں نے سوچا، میں نے ارادہ کیا کہ میں یوٹیوب چینل بناتی ہوں، ہر بندہ بناتا ہے، فیس نہیں دکھائیں، لیکن جو ان کی باتیں ہیں، جو کنٹینٹ ہے آپ کریٹ کریں، اور آپ جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں، اور انشاءاللہ میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ یہ میرا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، میں نے جب وکیل سے بات کی تھی نا تو وکیل نے بولا تھا جو مرضی ہو جائے
آپ کو دھکے دے کے بھی آپ کا شوہر گھر سے نکالے نا تو اپنے گھر سے نہیں نکلنا، کیونکہ آپ 5 بچوں کی ماں ہیں، آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، بھائی غریب ہیں، آپ کس کے گھر پہ آ کے بیٹھیں گے؟ آپ کا تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب میں نے یہ ٹھان لیا، میں نے کہا میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی، میں اپنا سوچوں گی، میں اپنے بچوں کا فیوچر سوچوں گی، اور مجھ سے جو محنت ہو سکی یوٹیوب پہ میں وہ کروں گی، لیکن میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے دکھاؤں گی اسے۔ یہ جو متحجی ہوتی ہے نا، متحجی بہت سخت ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسے شوہروں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہوئی ہے کمانے کی۔ یہ پاور ہے لیکن ایک یہ نعمت بھی ہے۔ جو مرد اپنی اولاد کا سگا نہیں نہ ہو سکتا، میرا یہ تجربہ ہے، جو بندہ اپنی اولاد کا 7 مہینے تک خرچہ روک کے رکھ سکتا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میری بیوی میرے گھر میں رہ رہی ہے، میرے بچوں کا خرچہ کہاں سے پورا کر رہی ہوگی، اس جیسے مرد پہ لعنت ہے، 1000 100 دفعہ لعنت ہے۔ جو میں بیچتی ہوں، میں نے ضلالت دیکھی ہے، 7 مہینے دیکھی ہے، 7 مہینے میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے۔ وہ 7 مہینے میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھے، پھر اینڈ پہ آ کے میں بچوں کو چھوڑ کے گئی، میں نے کہا یہ سنبھالیں، ان کو پتہ چلے بچے کیسے سنبھالتے ہیں۔ میرے دیور جیٹھوں نے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارنا پیٹنا شروع کر دیا، بڑے بیٹے کو روٹی تک نہیں تھے دیتے، روٹی نہیں تھے دیتے۔ پھر وہ گھر آ کے اس نے چولہا بنایا، چولہا جلایا، اس میں چپس بنائے، وہ چپس کے کیا ہوا کہ وہ چولہے کو آگ پڑ گئی، خدا نہ خواستہ اگر میرے بچوں کو کچھ ہو جاتا تو۔ پھر میرے ہسبینڈ واپس آئے، انہوں نے آ کے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کیا، تمہاری ماں ایسی، تمہاری ماں ایسی، تمہاری ماں چھوڑ کے چلی گئی، فلانا ہو گیا، ٹینگ ہو گیا۔ لیکن میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوا، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے تھے، میں اپنے بڑے بیٹے کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیتی تھی، اور 2 منتھ میں اپنے بھائیوں کے گھر میں رہی ہوں۔ اینڈ پہ آ کے اس نے دیور کے کہنے پہ، وہ جو سب سے لاڈلا دیور تھا، اسی نے میرے اس طلاق نامے پہ دستخط کیے، اور اب مجھے اتنی نفرت ہے اپنے سسرال والوں سے، ہسبینڈ کے سمیت، ہسبینڈ سے سب سے زیادہ نفرت ہے، سب سے زیادہ نفرت ہے، جس نے مجھے اللہ کے گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ میں عمرہ کر کے آئی، میں نے ماشاءاللہ سے 5 عمرے کیے ہیں، اللہ پاک قبول کرے، لیکن جس بندے نے مجھے اللہ کے گھر میں بلا کے مجھے ذلیل کیا، مجھے بولا کہ تم منحوس ہو، تمہارا پاؤں بھاری ہے، میرا کام نہیں آ رہا، مجھے اتنی نفرت ہے اس بندے سے، حد سے زیادہ نفرت ہے۔ اور میں بددعائیں کرتی ہوں، روز بددعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک اسے اتنا ذلیل کرے، اتنا ذلیل کرے کہ تم اکیلے وہاں پہ بیٹھ کے کما رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر رہے ہو، جو دل کرتا ہے وہ کھاتے ہو، جو دل کرتا ہے وہ پہنتے ہو، جدھر دل کرتا ہے جاتے ہو، لیکن میرے اوپر 5 بچوں کی ذمہ داری ہے، میں 5 بچوں کی ذمہ داری کو نبھا رہی ہوں۔ صرف منتھلی خرچہ بھیج دینا ہی کافی نہیں ہوتا، گھر پورے کو مینیج کرنا، بچوں کو دیکھنا، میری آ رہی بیماری، بچوں کی آ رہی بیماری، آگے پیچھے جانا آنا سب مینیج کرنا بہت مشکل ہے، اور کوئی 1 روپیہ بھی نہیں کسی کو دیکھتا مانگنے میں۔ عید والے دن اتنا بددعا ہے، اتنا کیا میں اسے بولوں کہ عید والے دن بھی میرے بچوں کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں آئے، صرف ضد کی، ضد اور انا کہ شاید ان کی ماں ذلیل ہوگی، یہ مانگے گی مجھ سے، میں نے نہیں مانگے۔ شوہر سے بھی اگر مانگ مانگ کے لینے ہیں تو اس سے بہتر ہے بندہ دوسروں سے مانگ لے، اور میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ میری باجی مجھے خود پیسے دے دیتی ہیں، اور ایون تو میں خود کماتی ہوں۔ یہ زندگی ہے جو میری گزر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ خاص ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے اتنا نوازے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری لگا سکوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔